बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का तज़किरा चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या मनाज़र देखे। आज की वीडियो में भी हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सफ़र के बारे में मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के बारे में भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुलाकात में अल्लाह ताला से क्या गुफ्तगू हुई। सफ़र मेराज की इन तफसीलात के अलावा हम मेराज से जुड़े चंद हक़ाइक़ के बारे में भी आपको बताएंगे, जिनके बारे में बाज़ लोग गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सफ़र में दोज़ख का हाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नम की आवाज़ है। ये कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरे आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदतीनत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दजाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल इज़्ज़ा इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुल इज़्ज़ा जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खाविंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि जहन्नम दिखाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अनार देखे। वो बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। उससे दो नहरें फूट रही थीं, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। इसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। इन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको इसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राइल वहीं रह गए।
بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا۔ اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس لیے چاہیے کہ کوئی مجبور ہو کر قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے، کیونکہ اس کا اجر صدقے سے زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔
دوستو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اگر صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ پیارے دوستو، معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ البتہ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوستو، یہاں ایک غلط فہمی کا تذکرہ بھی کرتے چلیں جو موجودہ سائنس کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے، وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے۔ اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ دوستو، اسلامی تعلیم نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے، اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ پیارے دوستو، الحمدللہ معراج کا بیان اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، جو کہ گزشتہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قدم با قدم آنے والی ویڈیوز ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بس آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ہماری تمام ویڈیوز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ میں درود پاک بھی ضرور لکھ دیا کریں۔ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔